अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं अ, निगरान वज़ीर आज़म का अनवारुल्लाह काकड़ का जो दौरा उन्होंने जो लम्ज़ में किया, ये उस पे जो सवाल जवाब हुए और जिस तरह से वो दिलचस्पी का मौजू है, उस पर बात करते हैं कि ये किस कदर ये चार्म ऑफेंसिव किसी ने नाम दिया है। ये जो कर रहे हैं इसकी वजह क्या है? इससे पहले कोई निगरान वज़ीर आज़म मुझे इस तरह की भुर्तियाँ दिखाता हुआ नज़र नहीं आया। ये क्यों कर रहे हैं? और इससे किस तरह की अफवाहें फिर जन्म लेती हैं। और उसके बाद ये कि स्टूडेंट्स ने जो सवाल जवाब जिस तरह के किए हैं, उससे क्या नताइज हासिल किए जा सकते हैं। मैं अपनी गुजारिशात पेश कर देता हूँ। दूसरा जो है वो मौलाना तारिक जमील के साथ उनके साहबजादे का जो इंतकाल है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और उससे ज़्यादा अफसोसनाक वो रद्द-ए-अमल है जो देखने में आ रहा है। उसके अलावा बात करते हैं नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से जो खदशात सामने आए हैं सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, और आगे आती हुई इलेक्शन कैंपेन, ये बहुत सुलगता हुआ मौजू है, नाजुक मौजू है। इस पर बात ज़ाहिर है कि कम हो रही है, लेकिन करनी पड़ेगी। और आखिर में कि हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, उसके बगैर कोई बात मुकम्मल नहीं होती। यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान में उसकी वो शिद्दत इस मौजू की को लेकर वो नहीं है जो बरतानिया में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है। और उसकी वजह ज़ाहिर है ये कि पाकिस्तानी सोसाइटी में तो एक तरफ़ा आर्गूमेंट है जिस पर इत्तेफाक पाया जाता है कि गज़ा में जुल्म हो रहा है और इसराइल ज़्यादती कर रहा है। लेकिन चूँकि यहाँ ऐसा नहीं है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं, उससे अब मुकामी नफ़रत बढ़ रही है सियासत में और समाज में, और पुलिस अंडर अटैक है। बहुत से आप कहिए कि नुक्ता नज़र रखने वाले इस पर करते हैं बात। लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ करते हैं, निगरान वज़ीर आज़म जो ये गए हैं लम्ज़ और जो एक तल्ख़ किस्म के सवाल जवाब हुए, मैंने वो सारा तो देखा नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तो निगरान वज़ीर आज़म की शख्सियत में, ना ही कोई एज़ सच मुझे इस तरह की यानी बेइज़्ज़ती और तौहीन। और एजाज सैयद ने उस पर तबसरे किए हैं, मैंने वो पढ़े हैं। एक मैंने क्लिप वो देखा है जिसमें वो देर से आने का, 50 मिनट देर से आने का स्टूडेंट ने की। ये बिल्कुल ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट ने जो की है, 50 मिनट आप लेट आए हैं। लेकिन उसके अलावा जिस तरह के सवाल हुए होंगे, मुझे उसका अंदाज़ा है, जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि संजीदा जितने भी लोग हैं वो उस पर सोशल मीडिया और अपनी राय देते हुए यही कह रहे हैं कि ये तौहीन कर देना या बेइज्जती कर देना या किसी को चुप करा देना, बदतमीज़ी कर देना, ये तो कोई यानी कहिए कि कमाल फ़न नहीं है। इसका कोई ज़हानत से ताल्लुक़ नहीं है। इसका कोई यानी तालिब इल्म जो है वो, अगर लम्ज़ यूनिवर्सिटी आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अब मैं आपको इसका चलिए इस तरह से समझ लीजिए। आप जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके नीचे 39 कॉलेजेस ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है ये कुछ 26,455 है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नीचे जो कॉलेजेस ऑपरेट करते हैं वो 31 है और इसके जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 21,600 है। यानी 26,455 ऑक्सफोर्ड और 21,600 के करीब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो 45,000 है। 45,000। और पंजाब यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का बुनियादी फ़र्क आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक इंतज़ामिया एक उनकी है, जिसके यानी वो एक ही यूनिवर्सिटी है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज वैसी नहीं है। इनके नीचे, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ऑक्सफोर्ड के नीचे 39 कॉलेजेस हैं जो ऑपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंट है वो, उनकी गवर्निंग बॉडी एक है। नीचे वो बिल्कुल उनके सेटअप अलग है। कैम्ब्रिज के नीचे भी जैसे 31। तो ना इसका मुकाबला पंजाब यूनिवर्सिटी से उस तरह हो सकता है क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी इज वन, एक है। जैसे लम्स में 5,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो भी एक है। तो अगर इसका भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई मुकाबला नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नीचे काम करने वाले जो इदारे हैं उनको अगर आप एक एक करके निकालें तो उसका फिर आप मुकाबला कर सकते हैं लम्स के साथ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 45,000 स्टूडेंट्स लेके उनका जो आउटपुट है 45,000 का। अभी मैं इसमें कायद आज़म यूनिवर्सिटी शामिल नहीं कर रहा, अभी इसमें कराची यूनिवर्सिटी शामिल नहीं कर रहा, अभी इसमें मुल्तान यूनिवर्सिटी यानी बाकी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। मैं सिर्फ स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, उनका आउटपुट क्या है। और यहां पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जो कहीं कम तादाद में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका आउटपुट क्या है। ये होता है मिजाज का फर्क। यूनियंस ऑक्सफोर्ड में भी हैं स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज में भी हैं, यूनियंस जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हैं। हमारी जो यूनियंस हैं वो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके स्टूडेंट्स विंग हैं। नतीजा यह है कि वो कौमी सियासत की नफरत और तलखी उठा के वो यूनिवर्सिटी कैंपस में आती है और तशद्दुद के वाक़यात होते हैं। यहाँ की जो यूनियंस हैं वो फिक्र अंगेज गुफ्तगू करती हैं, यानी वो दुनिया की डिबेट में अपना हिस्सा डालती हैं। ये क्वालिटी का फर्क आपको सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं। अब लम्स जो है ये, अगर हमारा सबसे खुशहाल तबका जो लम्स में अफोर्ड करता है अपने बच्चे पढ़ाना,
ان کا اگر آؤٹ پٹ یہ ہے کہ وہ صرف آئے ہوئے مہمان کی توہین کر کے، تذلیل کر کے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بازی مار لی، اس کو یعنی میدان مارنا کہتے ہیں، کوئی فکر انگیز بات، کوئی آئیڈیا، کوئی سوال ایسا جس کے اندر ذہانت جھلکتی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، خالی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری پوری جو سوسائٹی کا مزاج ہے، میں آپ سے خدا کے واسطے یہ بڑے درد سے بات کر رہا ہوں، پوری سوسائٹی کا مزاج ہی ہو چکا ہے چپ کرا دینا، بےعزتی کرنی، توہین کرنی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ٹی وی چینل، نیوز چینلز کے اوپر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں کیا ہے؟ فکرے بازی ہے، اس کو چپ کرا دینا، اس کو چپ کرا دینا، انہوں پچھاڑتا، انہوں پچھاڑ دیتا، یہ ہے نیوز چینلز پہ جہاں کامیڈی پروگرام چلتے ہیں، انٹرٹینمنٹ پروگرام، بڑی اچھی بات ہے، انسان ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں، ہر معاشرے میں ہونے چاہیے، انٹرٹینمنٹ چینلز کے پروگرام ہیں یہ، لیکن ہمارے یہاں پوری ڈٹائی سے یہ نیوز چینل پہ چلتے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ شعور ہے، یہ جو کروڑوں میں شعور ہے نا، اس کا نتیجہ پھر یہ شعور نکلتا ہے۔ وہ 45,000 پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں یا لمز میں 5,000 پڑھ رہے ہوں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو اس سے آپ کیا آگے مطلب ہے کہ توقع کر سکتے ہیں؟ آگے چلیں، پھر وہ یہ جو شعور جن معاشروں میں ہوتا ہے، اب مولانا طارق جمیل پر میں یہ وقت نہیں ہے ان پر تنقید کرنے کا، اس طرح کے سانے کے اوپر آپ کوئی یعنی کس طرح کی باتیں کر کے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں؟ غمزدہ خاندان ہے، ان کا پرائیویٹ میٹر ہے، جان گئی، کیسے گئی، کیا مسائل تھے، ان کا بیٹا کو پبلک فگر نہیں ہے مولانا طارق جمیل کا۔ مولانا طارق جمیل ہے پبلک فگر ہے، اب تنقید ہزار میں نے بہت کی ہے، لیکن ان کا بیٹا تو کسی پبلک لائف میں نہیں ہے یا نہیں تھا۔ اس کو لے کر جو رد عمل جس طرح کا آ رہا ہے، بہت تکلیف دہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں، بہت تکلیف دہ ہے۔ یعنی کہاں ہے جس کو پھر کس منہ سے ہم کہتے ہیں مشرقی اقدار، مشرقی اقدار؟ ایک ہی چیز اگر کوئی فیملی ویلیوز یا کوئی آنکھوں کی شرم و حیا اگر بچ گئی ہے، پیسہ ویسا تو ہے کوئی نہیں، ٹیکنالوجی میں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، پولیٹیکل بھی کوئی مطلب ہے کہ ہمارے پاس زیادہ کچھ فخر کرنے کے لیے ہم نہیں، ایڈمنسٹریشن کا کوئی نہیں، لا اینڈ آرڈر کو کوئی نہیں، کم از کم اخلاق تو رہنے دیں، لیکن اس کی تباہی بہت افسوسناک ہے، بہت زیادہ افسوس کا یعنی اظہار ظاہر کیا جا سکتا ہے مولانا طارق جمیل سے۔ آگے چلیں جی، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی جو سیکیورٹی اور سلامتی کے حوالے سے خدشات ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان میں آئندہ آنے والا الیکشنز کے حوالے سے جو باتیں کم از کم طے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کے پاس اقتدار آ رہا ہے، نواز شریف ہمارے پاس ایک آخری امید ہے، ہوپ ہے، اب خیر آخری امید نہیں لیکن اس آج کے حالات میں وہ آخری امید ہے، ہوپ ہے، بہت بڑی، بہت قوی امید ہے، بہت طاقتور امید ہے کہ یہ وہ آدمی ہے نواز شریف جس کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور خاص طور پہ ہمارے نیبرہڈ میں اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، دہائیاں لگیں اس کو اسٹیبلش کرنے میں، وہ دہائیاں، پھر کہیں جا کے وہ مقام اور وقار نصیب ہوتا ہے جو نواز شریف کو حاصل ہے۔ اب وہ ہمیں سامنے ایک نظر آ رہا ہے کہ اقتدار وہاں جائے گا تو پھر ہم اکانومی کو بہتر کی طرف جائے گی، ہمارے خاص طور پہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ہمارا تجارت کا راستہ کھلے گا، نفرتیں بند ہوں گی، نفرتوں کی دکانیں بند ہوں گی، چین کے ساتھ یعنی ہمارا مزید اعتماد کا رشتہ جو ہے اس میں ایک ٹھوس بنائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ امیدیں جڑی ہوئی ہیں نا، لیکن یہ جو امیدیں پاکستانی قوم کی جڑی ہوئی ہیں آئندہ آنے والے الیکشن سے اور سٹیبلٹی سے اور اکانومی کے حوالے سے، یہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس میں صرف پاکستان کے لوگ، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی مقتدرہ فریق نہیں ہے، اس میں باہر کے لوگ بھی فریق ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت میں مین لینڈ پاکستانی یعنی وہ لوگ نہیں تھے، وہ قبائلی لوگ تھے جن کا سارا تعلق افغانستان کے ساتھ تھا، لیکن ہوا کیا؟ یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں نفرت کی دکانیں بھارت میں زیادہ ہیں، پاکستان میں کم ہیں، لیکن ہے۔ تو وہ تمام لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سٹیبلٹی کی طرف اگر چلا گیا، جن کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ اچھا، پھر مغرب میں وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ پورا نظام غیر اسلامی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے پہلے بھی وہیں سے چوٹ پڑی ہوئی ہے، بے نظیر بھٹو والی شہادت۔ تو ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 2008 میں نواز شریف کی واپسی ہوئی تھی سعودی عرب سے، تو اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، وٹنس کیا تھا کہ نواز شریف جب واپس آئے تو انہوں نے ان دنوں بے نظیر کی سیکورٹی کے جو خدشات تھے وہ بڑے یعنی زور و شور سے بحث چل رہی تھی، اور نواز شریف جب واپس آئے تو مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے لینڈ کیا، وہ راستے میں ہی ایک جلسے سے خطاب کیا تو یہ بالکل سامنے عوام کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستانی بھائیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں سیکورٹی پر اتنا یقین نہیں رکھتا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی بھی 21 اکتوبر کو جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا ہے، جتنے مقررین نے بھی اس میں خطاب کیا ہے، مریم نواز جو ہے وہ بہت دیر تک بغیر کسی سیکورٹی شیلڈ کے کھڑی رہیں،
شہباز شریف کھڑے رہے، نواز شریف نے بالکل ویسی تقریر کی، حمزہ شہباز، مطلب وہ ساری جو قیادت ہے وہ بغیر کسی سیکورٹی شیلڈ کے، کسی بلٹ پروف یعنی کسی انتظام کے بغیر بالکل ایسے کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نہایت درد مندی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا تعلق دلیری سے نہیں ہے، اس کو بہادری یا دلیری نہیں کہتے، یعنی آ بیل مجھے مار، یہ کوئی دلیری نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں، کسی بھی سیاسی بڑی، مولانا فضل الرحمان بھی ہوں یا بلاول بھٹو بھی ہوں، جیسے بے نظیر بھٹو تھیں، یہ وہ شخصیات ہیں جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کی سلامتی اور آپ کی جان اس پر صرف آپ کا حق نہیں رہتا، کیونکہ اگر آپ کو نقصان پہنچ گیا تو اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا جو آپ کہیے سلامتی خوشحالی جڑی ہوئی ہے وہ سب کی سب خطرے میں آتی ہے، کمپرومائز ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، اچھا اب میں یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی ہے میں اس وقت کراچی میں تھا، وہ 3 دن میں نے کراچی میں گزارے تھے، میں نے وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس میں جو یعنی بے نظیر بھٹو کی شہادت تو ایک یعنی بہت بڑا سانحہ ہے نا، لیکن اس سانحے کے نتیجے میں جن مجبوروں، کمزوروں، بچوں، عورتوں، بزرگوں، ان کی جائیدادیں لوٹی گئیں، املاک لوٹی گئیں، آگ لگائی گئی، ڈکیتیوں کے واقعات ہوئے، ان کا حساب یعنی وہ کس قصور میں، ان کو کیا جرم کیا تھا ان کا جنہوں نے قیمت دی۔ اگر خدا نہ خواستہ ان شخصیات میں کسی کو کچھ ہو گیا تو اس کا اندازہ اس کے رد عمل میں بھی جو کچھ ہوگا، آرڈر ٹوٹے گا، ایک تباہی کا سلسلہ، آگ لگے گی، ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ اس پورے یعنی الیکشن اگر نہیں ہوتا یا بعد میں اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ تلخی اور زہر کے ساتھ ہوگا۔ تو ان تمام شخصیات کو درد مندی سے، اس کا تعلق ذاتی دلیری اور بہادری سے نہیں ہے۔ آپ کی دلیری اور آپ کی بہادری سب جانتے ہیں جب آپ واپس ہاتھ پکڑ کے 2018 میں آ گئے اس ظالم سیٹ اپ کا سامنا کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے دہائیاں ہیں ایک سٹرگل کی، تو اب ہر روز یہ دلیری ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ یہ ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہیں جی پاکستانی بھائیوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم کھڑے ہیں سینہ تان کے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سامنے پاکستانی ہی کھڑے ہیں؟ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آ کے ایک دیکھیں جی، اللہ معاف کرے، سانحہ اللہ معاف کرے، زخمی بھی اگر ان میں سے کوئی ہو گیا شدید، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کو یہ درد مندی سے غور کرنا چاہیے۔ آگے الیکشن کمپین آ رہی ہے، انہوں نے جلسوں سے خطاب کرنے ہیں، وہاں پہ کیا صرف دوست کھڑے ہوں گے، چاہنے والے کھڑے ہوں گے؟ اور خاص طور پہ نفرتیں جس انتہاؤں تک پہنچی ہوئی ہیں، ان کو اپنی حفاظت کے اور سلامتی کے حوالے سے بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی سلامتی اور ان کی جان پر صرف ان کا حق نہیں ہے۔ یہ تمام شخصیات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں یا حمزہ ہوں وغیرہ، یہ ان کی جان اور سلامتی سے جو اللہ معاف کرے کچھ ہو گیا بہت زیادہ، تمام شخصیات، بلاول بھٹو بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، مولانا فضل الرحمان بہت خطرے میں ہے، وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو ان تمام یہ، اس میں کوئی خدا نہ خواستہ، اس میں قطعاً کوئی دلیری کی بات نہیں ہے کہ آپ سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جائیں نہتے، اور کوئی شیلڈ نہیں ہے سامنے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں آج کا آخری موضوع۔ دیکھیے، میں نے جیسے گزارش کی کہ اس وقت جو ہو رہا ہے غزہ میں، وہ پاکستان میں اس کی شدت اس طرح کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، کہ وہاں پہ ون سائیڈڈ ویو ہے، جس میں اتفاق ہے پوری قوم میں کہ یہ زیادتی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، غزہ میں ہو رہی ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، سویلین اور نہتے لوگوں پر، ہسپتالوں پر بمباری کرنا اور جو کچھ بھی تکلیف سے مناظر ہے۔ لیکن برطانیہ میں اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں کا کوئی آپ کہیے کہ موضوع مکمل ہی نہیں ہے اس کے بغیر، ہر ذرائع ابلاغ پہ یہ موضوع چھایا ہوا ہے، اور بہت زیادہ ہیٹ یہاں کے ایک وزیر کو، برطانیہ کے مرکزی وزیر کو، اس نے سیز فائر کا مطالبہ کیا، اسے کیبنٹ سے نکال دیا گیا۔ یہاں کی ہوم سیکرٹری، انہوں نے جو یہاں 1 لاکھ لوگوں نے مارچ کیا تھا امن کے حق میں، ان تمام، اور یہ پورے انگلینڈ میں ہو رہے ہیں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، ان کو ہیٹ مارچز کہا ہے کہ یہ نفرت کا پیام، یعنی وہ امن کے لیے مارچ کر رہے ہیں کہ سیز فائر کرو، اور وزارت داخلہ یعنی ہوم سیکرٹری وہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ تو ہیٹ، یہ تو نفرت کے پیغام ہیں یہ جو کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے علاوہ جو لندن میں وہ 1 لاکھ کا جو مارچ ہوا تھا، اس میں ظاہر ہے لوگ جذباتی تھے، تو اس میں بہت سے لوگوں نے لمٹس کراس کی، اس میں یہودیوں کے متعلق ایسی باتیں کی جو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خود یہودی کھڑے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مذہبی حلیے میں کھڑے ہو کے، اسی لندن کے چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کے وہ بورڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بمباری کو بند کیا جائے، اس ظلم کو بند کیا جائے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پر یہ مت کرو۔ امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، خود جوز کر رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے مارچ میں جب آ کے لوگ پورے یہودیوں کے حوالے سے اس طرح کی نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، تو اس سے یعنی یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت گھٹیا بات ہے۔ لیکن اس سے تلخی بڑھ رہی ہے، وہ سیاست میں بھی بڑھ رہی ہے، وہ سماجی طور پہ بھی بڑھ رہی ہے،
اور پولیس چونکہ وہاں موجود تھی تو اب پولیس پر بہت شدید تنقید ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی. اس کے لیے اب قانون سازی پر بات ہو رہی ہے کہ نئے قوانین لائے جائیں گے برطانیہ میں کہ اس طرح کی بات جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف پراپر کارروائی کی جائے. میں ویلاگ کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ حماس نے جو 7 اکتوبر کو کیا ٹیررزم، ہمارے ہاں جو لوگ اس پہ خوش ہو رہے تھے وہ 9/11 کو بھول گئے تھے. آج کہاں ہے اسامہ بن لادن؟ آج کہاں گئے وہ القاعدہ کے لوگ؟ انہوں نے دہشت گردی کی 9/11 امریکہ میں. اس کے بعد امریکہ اس کی قیمت جتنے افغانوں نے ادا کی، معصوم لوگوں نے، حتیٰ کہ عراقیوں نے ادا کی، دنیا بھر میں امریکہ کے اندر بیٹھے مسلمان، یورپ کے مسلمان، کیا ان پہ گزری. یہ بالکل وہی 7 اکتوبر کو ٹیررزم پہ جو خوش ہوتے ہیں اس کا اب انجام دیکھ لیں کہ لاکھوں فلسطینیوں کو غزہ میں اس کی کتنی بھاری قیمت دینی پڑ رہی ہے، اور اس کا ریفلیکشن پورے یورپ امریکہ میں کیا آ رہا ہے. ایک 6 سال کے بچے کو مار دیا امریکہ میں، فلسطینی بچہ تھا، 26 چاقو کے وار کیے قاتل نے. اب ایک پاکستانی اوریجن کی ڈاکٹر ہے جس کے سرجن تھی، ڈاکٹر ہے، اس کے قتل کی خبر آئی ہے. تو یہ ٹیررزم کبھی کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا. اللہ رحم کرے اور ہمیں تمام لوگوں کو دنیا میں ان نفرتوں سے محفوظ رکھے، وحشتوں سے محفوظ رکھے، جنگ کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اور پاگل پن سے ہمیں بچائے، اور جہاں بھی ہو اس پاگل پن اور وحشت سے ہمیں بچائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.